मलिक साहब कभी कभी सोचते नहीं बैठ के इन दिनों में कि काश नया हल्का ना बनता। बाद हल्का बनाने की वजह भी यही थी कि मैं हार नहीं रहा था किसी से। फारूक सिकंदर साहब की जगह आप होते तो आप जीत जाते। ले जाते बिल्कुल, मैं बड़ी लीड से बल्कि जीता हूँ। आप किसी को छड़ी नहीं मारते और दूसरी जाने वाला गोलियां चलाता, कैसे जीतते? वो यार कोई गोली तो चलाता है, वो कमजोरों पर चलाता है ना। किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? प्रायोरिटी तो मेरी तो ये शहर वाला हल्का है, लेकिन मैं अगर दोनों हल्कों से टिकट मिला दोनों से लड़ूंगा। लेकिन राजमहल वालों ने आपको अपने ऊपर राज नहीं करने दिया। नहीं, राज तो मैंने किया ना, 7 बार इलेक्शन जीता है तो और क्या। मलिक जफर किसी दौर में आपके पोलिंग एजेंट हुआ करते थे। जी जी। आप उन्हीं से हारे हैं, वजह क्या है? इसमें कुछ हराने वाले भी होते हैं ना। 4 चेयरमैन आपको छोड़ के आपके दाएं बाजू कान थे, जी बहुत करीबी साथी थे। जी। इन्होंने क्यों छोड़ा आपको? कब? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में छिजोले कोटली से। कोटली शहर से। सिकंदर जो याद होता है साहब ने आपको क्यों कहा कि शहीद चौक में जलसा रखें कि मैं इलेक्शन की कैंपेन शुरू करूंगा, हाँ जी। और आपने जलसा करवाया? जलसा हो गया आगे। टिकट सिकंदर साहब सिकंदर साहब के पास था। फिर आपको कैसे कैसे मिली? मेरी गुजारिश सुन रहे। सीनियर वजीर और कायम का वजीर आजम और कोटली शहर के हल्के से जब ये एक था, इतनी वजारतें आपने ली, सारा कुछ किया, लेकिन आज भी वहाँ मसाइल का अंबार है। इसके जिम्मेदार लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये गुजारिश ये है कि जो लोग कहते हैं वो अगर मैं सोने की सड़कें भी बना लूँ तो उन्होंने यही कहना है। कहते हैं कि आप कोई नमाज जनाजा नहीं छोड़ते, कोई फातिहा नहीं छोड़ते, यही वजह है कि आपके साथ लोग ना अट्रैक्टिव और लिंक रहते ये हैं। ठीक है ये कि लोगों के साथ मेरा ये सोशल ताल्लुक ये आज हमेशा रहा है। फातिहा वोट लेने के लिए पढ़ते हैं या दिल नहीं, से वोट पढ़ते लेने की वैसे ही अल्लाह ताला ने मुझे। आप सीनियर वजीर हों, ऊपर से वजीर बल्दियात हों, आपके बेटे ठेकेदार हों, क्या ये दुरुस्त बात है? जब मैं वजीर था तो उस मेरा तो ठेकेदार नहीं था। आप सहसा में राजा नसीर साहब की, और राजा नसीर साहब आपकी सीटी हल्का कोटली में हाँ। कहीं अंडर द टेबल डील करके एक दूसरे की मदद करते रहे माजी में? मेरे ख्याल नहीं है कभी उन्होंने। मजबूत है। हाँ इंशाल्लाह। आगे फिर मुकाबला करेंगे। मुकाबला क्या करूँगा, इंशाल्लाह शिकस्त दूंगा। आखिरी बात बता दें, कितने चांसेस हैं कि दोनों हल्कों से लड़ेंगे? ये मैं गुजारिश ये करूँ कि प्रायोरिटी तो मेरी तो हल्का शहर ही है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो ऊपर से भी लड़ सकता हूँ। अभी तक ये तय है कि राजमहल से दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सिटी से लड़ेंगे दोबारा। प्रायोरिटी मेरी यही है, तरजीहात में से यही है। ये कंफर्म है? ये दो वाली बात कंफर्म नहीं? नहीं, दो वाली बात कंफर्म नहीं है। दो वाली बात का आइडिया है देना, लेकिन कंफर्म नहीं है। कितनी बार और क्यों जेलें काटी? नहीं, वो तो एक तालिब इल्मी के ज़माने में। क्या ये गंगा त्यारा अगवा करना नुकसान का बायस नहीं बना था? मेरा ख्याल है कि नुकसान का बायस बना। खुद को तकरीर करते हुए सियासी जर्नैल कह दिया। मैं जब इतना 7 बार मैंने इलेक्शन जीता, 40 साल से सियासत में हूँ, तो जर्नैल नहीं तो सिपाही हूँ मैं। सिकंदर हयात साहब के बेटे को टिकट अपने हाथों से दिलवा के अपने सियासी घर में पनाह दे के सिकंदर हयात साहब की एहसान का बदला चुकाया। नहीं, बाज़ ऐसी बातें होती हैं जी कि वो कहने वाली भी नहीं होती, और शायद वो मर गए हैं। मैं ये राज में अपने सीने में रखूँगा कि वो बाप दादा की सियासी जमात थी और रियासती जमात थी, जी उसे आपने छोड़ दिया। कोई किसी के हाथ में बैत करे, बैत तो नहीं छोड़ता। नहीं, उसमें गुजारिश ये है जी कि मैं ये सच्ची बात ये है कि मुझे उस पार्टी छोड़ने का अफसोस भी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तबाही का जिम्मेदार सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के जाने के बाद नवाज शरीफ हैं या सरदार अतीक है? आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा, और आज के गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर सियासतदान, 7 मरतबा वजीर बनने वाले मलिक मोहम्मद नवाज, जो पहले रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे और आज नून लीग के अंदर हैं। ये कौन हैं, ये कैसे हैं, इन्होंने सियासत में क्या पाया और क्या खोया, इस सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कैसे आना हुआ लंदन? ये कोई वैसे मेरा काफ़ी अर्से से पहले बन रहा था कि मैं अपने अजीज़ वक़ारिब से मिलूँ। लेट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने अजीज़ वक़ारिब बहन भाइयों को मिलना है, बस। उसके बाद कुछ नहीं। सेहत कैसी है? सेहत तो ठीक है, चल रहा है काम।
बड़ा लंबा इक़्तिदार देखा। जी आज़ाद कश्मीर के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने 9 इलेक्शन लड़े। जी। कितने जीते? 7 इलेक्शन जीते। 2 क्यों हारे? पहला इलेक्शन तो पहला तजर्बा नहीं था, तो पहला इलेक्शन था और कॉलेज में फ़ारुग होने के बाद वो मेरा उसके प्रैक्टिकल लाइफ में आना, उसके बाद इलेक्शन लड़ना, ये पहला तजर्बा था। उसमें यकीनन पहले तजर्बे में आदमी नाकाम होता है और उससे आगे सब सीख कर आगे चलता है। वालिद आर्मी के अंदर अफीसर थे और जी। जिस अंग्रेज़ के मुल्क में हम दोनों बैठे हैं उन्हीं की आर्मी में रहे, ऐसे ही? जी यही बात है। एक साबिक आर्मी अफीसर का बेटा किसी दौर में कौम परस्त था, जी बिल्कुल है। अब क्यों नहीं है? वो मैं उस ज़माना जो है कि मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, वो एक उम्र होती है उसमें जो उसके बाद सोच समझ के बाद ही बात फैसला उसके बाद फैसला करना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम्म, तो उस वक्त मैं कॉलेज में था, तो ये हम सब दोस्त जो थे हमारे कॉलेज के, हम्म, उस वक्त तो हमने ये पहले मुमताज़ राठौर जो है, हम्म, ये मीरपुर में जब मैं पढ़ता था इन्होंने बुनियादी तौर पर वहाँ से शुरू किया ये NSF का, महाज राय शुमारी। महाजरा शुमारी। NSF पहले स्टूडेंट्स की लाइफ में, महाजरा शुमारी तो बाद किस में साल आती में? है। ये 66 या 70 बात की, आप खुद कब पैदा हुए? 47 में। पाकिस्तान जितनी उम्र है आपकी, जी तो जब स्टूडेंट थे तो तब से सियासत की? उस तरह का कोई खास प्रैक्टिकली तो नहीं लिखी, लेकिन दिलचस्पी जरूर लेता रहा हूँ। ठीक। 1965 और 1971 की जंगें याद है? जी थोड़ी बहुत याद। माज राय शुमारी हम्म, मकबूल भट्ट शहीद साहब की जमात थी ना? जी अब कहाँ पे है वो जमात? नेशनल लिबरेशन फ्रंट तो अब भी है ना, आज़ाद कश्मीर में है, कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट हो गई है। जो महाजरा शुमारी जो है वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट में कन्वर्ट हो गई। ठीक। तो पहले अगर नेशनलिस्ट थे और दिल से दिमाग से, तो आज भी अंदर से सारे नेशनलिस्ट हैं, लेकिन ये सियासी इक़्तिदार की तरफ क्यों गए? नहीं ये मेरा मैंने कहा ना जी कि वो एक तालिब इल्मी का ज़माना था, जवानी का ज़माना था उस वक्त की सोच में, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी है तो वो यकीनन तो सोच फिक्र बदल जाती है। ये सोच और और फिक्र दूसरा ये भी है कि मेरा ख़ानदान जो था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। आपके हमारे बाप वालिद दादा पहले से थे? हाँ जी, मेरे वालिद साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। वालिद साहब ने कहा कि बेटा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं, में वालिद बैठो। साहब ने ही कहा, और बाकी मैं जो सरदार सिकंदर याद से मिला, सरदार क्यूम साहब से मिला, उनकी गुफ्तगू की, उनसे बात की, तो मैं यकीनन उनकी मुतासर हुआ उनसे, ठीक। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। कितनी बार और क्यों जेलें काटी? नहीं वो तो एक तालिब इल्मी के ज़माने में, वो जब गंगा जहाज अगवा हुआ था तो उस वक्त गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त में वो लाहौर के शाही किले में गिरफ्तार है, मैं था, राजा निसार थे, वो मानी साहब वजीर हैं, और 2-3 हमारे साथी और थे। तो उस वक्त तो वही मैं लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, उस ज़माने की बात उम्र है। क्या थी? उस वक्त मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था और यकीनन उम्र मेरी 22-23 साल होगी, 24 साल। मकबूल भट्ट शहीद के साथ एक ही जेल में जेल काटी? लाहौर जेल में का एक जेल का मकसद ये था कि बड़ा पूरा वो कम्प्लेक्स होता है ना, वो ये जेल के एक कमरा तो नहीं होता। जो वो कहाँ? अलग अपनी औलाद में थे, मैं अलग में, लेकिन देखा है उन्हें वो। देखा है। हाँ कहाँ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कोटली, कहाँ मलक नवाज, कहाँ मकबूल भट्ट शहीद, और कहाँ लाहौर का शाही किला और वहाँ की काली जेल। जी। कभी सोचा था ऐसे होगा? भाई ये सोचा तो नहीं था, बगैर सोचे, वो तो इत्तेफाक की बात है ना, गंगा जहाज हुआ हुआ और हम तालिब इल्म थे, तो हमने उनके हक में जो है जुलूस निकाले, जैसे कि ये मार्शल लॉ का ज़माना था, यहिया खान का ज़माना था। तो उस वक्त हमने इश्तहार उनके गवर्नमेंट के खिलाफ इश्तहार लेके, क्योंकि उसके बाद में चूँकि पहले तो बड़ा वेलकम किया है मकबूल भट्ट को साहब, वो जहाज़ अगवा करने वालों को, सब पूरे पाकिस्तान, इवन कि भट्टू साहब जो है जाकर मिले थे उनको जहाज़ में। आप? मैं नहीं, भट्टू साहब मिले थे, भट्टू और साहब। हमारी सामने हम खड़े थे, हमारे सामने मिले थे उनको वो जाकर। गंगा प्यारा अगवा जिसके ऊपर हाँ। भारत ने फिल्में बनाई, जिसमें जी। हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी शामिल थे, हम्म। उसी केस में आप अगवा हुए, क्या ये एजाज की बात थी? नहीं, मैं गुजारिश ये करूँ कि उस वक्त जो है ना पूरा पाकिस्तान में क्या बात, पूरे पाकिस्तान जो था उनको वेलकम किया उन्होंने। इवन भट्टू साहब ने उनको वेलकम किया, वहाँ पर उनके जहाज़ में जाकर मिले। बाद ने ये पता चला जी कि ये तो एक कोई साजिश है कि इस पाकिस्तान को, पाकिस्तान जंग शुरू थी, तो वो वैसे उस वक्त सिर्फ सरदार अब्दुल कयूम खान ने कहा कि ये कोई साजिश है, और किसी ने नहीं कहा था। ये बड़ी तारीखी बात आप हाँ। कर रहे हैं, और ये किताबों का हवाला है, और जी। वाहिद सरदार अब्दुल कयूम खान जी हैं। यही बात है। अगर गंगा त्यारा अगवा ना होता, जी क्या 1971 में बांग्लादेश बनता?
میں اس وقت اگر یہ فلائٹس بند ہو گئی تھی، ہمارا جو رابطہ بالکل جو ہے ایسٹ پاکستان سے کٹ گیا تھا، اور اس گنگا جہاز ہوا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہمارا ایک ہی راستہ تھا نا، اور ہوائی جہاز کے لیے اس کے ذریعے جاتے تھے، پیدل سفر تو زمینی کا سفر تو تھا نہیں، تو اسی وجہ سے وہ کٹ گئی، اور یقیناً وہ کہ معصور ہو گیا پورے ایسٹ پاکستان، انہیں مغربی پاکستان سے کوئی کم کیا سہولت تو نہیں پہنچا سکتے، نہ مدد کر سکتے تھے، یقیناً یہ بڑا نقصان ہوا. گنگا تیرا اغوا نہ ہوتا، جی ایئر فورس وہاں پابندیوں کے باوجود نہیں جا سکی، تو کیا یہ گنگا تیرا اغوا کرنا نقصان کا باعث نہیں بنا تھا؟ میرا خیال ہے کہ نقصان کا باعث بنا. اس وقت جوان تھے، جوش تھا، جوش تھا، جذبات تھا، اور بات تھی. سمجھ لیں. جی تو مقبول بٹ شہید صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی؟ جی ملی، ہائی کورٹ میں ملا تھا، بعد بھی باہر تو نہیں، جلسے جلوس میں تو کبھی نہیں ملا، ایک وقت میرے پر ملا تھا، دیکھا تھا، وہ جلسے میں ملا تو نہیں تھا. اس کے بعد وہاں لاہور کی شاہی قلعے میں دیکھا، اور اس کے بعد لاہور کے ہائی کورٹ میں جب ان کے خلاف کیس چلا تو وہاں دیکھیں. آپ ان کے فالوور تھے اس وقت. اب کیسے نظریات ہیں ان کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریات اس کے اپنے ہیں، لیکن وہ بھی محب وطن سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک کا دشمن نہیں تھا. اور ان جب کے نظریات اپنے ہوتے ہیں، کوئی آدمی پسند ہے، کوئی الگ ملک جاتا ہے، کچھ پاکستان کے ساتھ الگ جاتے ہیں. جیل میں جب گئے تو کتنا عرصہ قیام کیا؟ مہینے 1.5 تو ہم لاہور کے شاہی قلعے میں رہے. پہلے میں دلائی میں گرفتار ہوا، دلائی میں گیا تھا، وہاں قریباً 1 مہینہ رہا. اس کے بعد جب دلائی سے فارغ ہوا تو ایک ہی رات گھر رہا، صبح پھر گرفتار ہو گیا. اچھا. تو پھر وہ لاہور شاہی قلعے، پھر پہلے ہم نے پنڈی لے گئے تھانے میں، جھنڈا تھانا تھا اس نام کا جگہ کا. فوجی دور میں گرفتار ہوئے؟ ہاں ماشاء اللہ تھا نا، یہ خان کا. کسی نے مارا آپ کو؟ اس وہاں مارا تو نہیں، لیکن وہ مینٹل ٹارچر بہت ہوئے. مطلب جس جگہ میں مجھے گرفتار کے رکھا گیا تھا وہ ڈیتھ سیل تھا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا آپ کی پاپولیرٹی کے لیے اور پریکٹیکل پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ یقیناً. چونکہ 1971 اس کے پہلے میرا نام سے لوگ تو ابھی متعارف ہوئے جب میں گرفتار ہوا لاہور کے اس قلعے میں. جیل سبب بنی 1985 میں پہلا الیکشن لڑنے کی. جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں لا کر کے آ گیا، اپنی پریکٹس شروع کی، تو کچھ ہی عرصہ بعد میں بار کا صدر بن گیا. اچھا. ہاں جی، بار کا صدر بنا تو جو اس وقت چارجز کرتے تھے، وہاں کا ایس پی تھا جو قلعے کا، وہ آئی جی بن کر آ گیا. پھر مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ شکار اور گھر میں سامنے سینڈ میں، میں نے اس کو ماں باپ کی گالی تو نہیں دی، لیکن میں نے واقعی کمی نہیں چھوڑی، میں تمہارے ہاتھ جو ہے کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے. یہ آئی جی کو کہا؟ یہ میں نے آئی جی کو کہا اس دور میں کہا؟ ہاں جی. اس کے بعد آگے اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کھڑے ہو کر پہ جو اپنی میری تقریر کے بعد وہ تقریر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پانی کی جو میرا چھوڑا پانی تھا وہ گھونٹ پڑا، اور ایک شعر پڑا جو مجھے یاد نہیں رہا. اس نے کہا آج سے میں بھی کشمیری نہیں. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ وہ چلا گیا ایس پی کے دفتر میں، اس کو مجھے لینے کے لیے اے ایس پی اور 2 اور پولیس افسر آئے. تو اس وقت بار بھی جو تھی وہ اتنی بڑی 200-400 کی نہیں تھی، تھوڑے لوگ تھے بار کے ساتھ جو ممبران. تو مجھے وہ جب لے گئے تو بار والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ میرے سمجھتے کہ گرفتار ہو رہا ہے. تو سب بار والے بڑے سینئر لوگ تھے اس وقت بار میں، ملک یوسف صاحب تھے، راجہ اکرم صاحب، راجہ اسلم صاحب، اور ملک یوسف صاحب، خواجہ منظور صاحب، چودھری علیم صاحب، یہ بڑے سینئر وزیر تھے، میرے وکیل تھے. تو وہ جب میں نے وہ بات اپنی ختم کی تو راجہ اسلم نے اٹھ کر دوڑ کر میرے سے ماتھے پر چوما، اس کو پیار دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ضلع کی عزت ہے. کیا بات ہے. ہاں. اس کے بعد جب مجھے لے گئے، میں پوری بات آپ نے کی ہے تو مجھے پوری کرنے دیں. اس وقت مجھے لے جب گیا میں وہ ایس پی کے دفتر میں، تو وہ آئی جی بیٹھا ہوا تھا. تو میں اندر گیا تو اس نے السلام علیکم، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. اس نے کہا زندگی میں جو امپارٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں میں وہ اپنی ڈائری لکھتا ہوں، اور وہ جو آج میں نے ڈائری لکھی ہے اس کو پڑھانے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. اچھا. یہ میں صدار نہیں اس وقت ساتھ میں ان کو بھی ساتھ لے گیا، میں وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے جو ڈائری کھولے اس میں کہا کہ ریاست جموں و کشمیر نے اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے تو میرا نام آگے لکھا ہوا تھا. اگر عزت دار آدمی ہے تو اس میں میرا نام آگے لکھا. تو اگر میرا ریاست میں کوئی دوست ہے تو میرا نام لکھا تھا اس نے. صحیح. تو میں نے جب دیکھا کہ میں نے گرفتاری دینے کے لیے تھا، لیکن یہ ادھر اور دوستی بن گئی ہے. صحیح. تو میں نے اس سردار نہیں کو میں نے اس کو بھی بلا لیں، پڑھا لیں اس کو. انہوں نے کہا کہ باہر جا کر شاید میں نے معافی مانگ کر آ گیا ہوں. ٹھیک. تو بہرحال جو بار کی ادھر میٹنگ بھی شروع ہو گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر اس کو گرفتار کیے گا تو پوری بار جو ہے گرفتاری دے گی. جیل کے اس واقعے نے آپ کو مضبوط بنایا یا ڈر گئی اور خوف کھایا اور کمزور ہوئے؟
نہیں میں بالکل خوف نہیں آیا مجھے، کسی قسم کا کوئی خوف جو آتا ہے نا وہ میرے دل میں اس وقت جیسے بھی جانا ایک عمر ہوتی ہے اس وقت زیادہ جوش جذبہ ہوتا ہے نا اس وقت. جذبہ ہوتا ہے. سیاست میں اپنی مرضی سے آئے. جی ہاں. سردار عبدالقیوم خان مرحوم کے ہاتھ میں جی آپ کا ہاتھ کس نے دیا اور بیعت کیا؟ پہلے تو میں ملا تھا سردار سکندر یار صاحب سے. ویسے ایک دفعہ وہ سردار قیوم صاحب جب باہر میں نیا آیا تو سردار قیوم صاحب کوٹلی آئے تو یہ اس کے بعد ان کے گاما ہوا سردار قیوم صاحب پر جہاں وہ پتھراؤ ہوگا تو ان پتھراؤ کرنے والوں میں ہم بھی شامل تھے. سردار قیوم صاحب کو پتھر بھی مارے؟ جی ہاں. اور پھر ان کے ہاتھ کے اوپر جی بیعت بھی کی. اس کے بعد جو ہمارے جو ہے نا خاندان کے لوگ انہوں نے کہا جی یہ آپ کا والد ایک طرف کھڑا ہے اور آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، نظریاتی طور پر بھی آپ کا مسلم پھانسی ہے. تو اس کے بعد میں نے اب سردار قیوم صاحب سے ملا، سردار سکندر یار صاحب سے ملا، بڑی کافی میٹنگ ہوئی ان سے. تو میں ان سے یقیناً ان کے بڑے اچھے سیاستدان تھے، ان سے متاثر ہوا. پتھر مارنے کے اوپر معافی مانگی؟ نہیں انہوں نے بات ہی نہیں کی پتھر مارنے کی والی بات. والد صاحب نے برٹش آرمی میں نوکری کر کے حالات رسک کما کے آپ کو بڑی محنت سے پڑھایا اور LLB کروائی، لیکن آپ نے وکالت نہ کی، سیاست کی. جی جی بس یہی ہے نا کہ کوئی میرا جب یہی نا جب میں وکالت LLB کر کے آیا تو سردار سکندر صاحب سے ملاقات ہوئی، سردار قیوم صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں اسی سیاسی کارکن کی سیٹ سے نکل پڑا اور وہ اللہ نے یہی راستہ ملکی کیا اور اللہ نے بڑی کامیابی دی سیاسی میں. پہلا الیکشن جب 1985 میں لڑے تو وہ ہارے، پہلی بار اسمبلی میں پہنچے تو کیسا محسوس ہوا؟ اس نے نہیں، اس وقت میں جو نا تھوڑے ووٹوں سے پہلے الیکشن آ رہا تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری جب بعد میں اسمبلی میں پہنچا تو اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھی، اپوزیشن میں بیٹھے تھے. وہ جو اس وقت وزیر اعظم بنے تھے ممتاز راٹھور بنے تھے اس وقت. تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ ان کی میں 90 میں پہلی بار الیکٹ ہوا تھا نا، تو ممتاز راٹھور کی گورنمنٹ 9 مہینے کے بعد ختم ہو گئی، انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، ختم ہو گئی. ہاں. باپ دادا کی سیاسی جماعت تھی اور ریاستی جماعت تھی، جی اسے آپ نے چھوڑ دیا. جی. کوئی کسی کے ہاتھ میں بیعت کرے، بیعت تو نہیں چھوڑتا؟ نہیں، اس میں گزارش یہ ہے جی کہ میں یہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس پارٹی چھوڑنے کا افسوس بھی ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہے، آج بھی لیکن آج بھی محسوس کر رہا ہوں یقیناً. لیکن اس وقت بات یہ تھی کہ پوری پارٹی ہماری وہ ہمارے اپنے زبان کی وجہ سے، اس کی میں تفصیل میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی وجہ سے پارٹی ختم ہو گئی تھی. ماسوائے عتیق خان کے اور ایک میں تھا، اور کون تھا الیکٹیبل کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا. ہاں. تو پھر میرے لیے جو لوگوں کا دباؤ ہی تھا، لوگوں کے کام کاج ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو مجھے یہ سوچنا پڑا کہ پھر پارٹی تبدیل کرنی ہے تو پھر کس پارٹی میں جاؤں. نظریات کے اعتبار سے نہ PTI میرے نزدیک تھی، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو میں نے ساری زندگی ہم نے جنگ لڑی. اس میں میرے نزدیک تو یہی پارٹی تھی کہ مسلم کا فن نظریاتی اعتبار سارے سے ساتھی اسی میں تھے. سارے ہمارے دوست جو تھے جتنے بھی تھے نون لیگ میں آج ہیں، یہ ہم ساری زندگی اکٹھے رہے. مسلم کانفرنس کی تباہی کا ذمہ دار سردار عبدالقیوم خان صاحب کے جانے کے بعد نواز شریف ہیں یا سردار عتیق ہیں؟ نواز شریف نے بھی سچی بات ہے کہ مجبوری میں آخر میں جا کر جماعت بنے، وہ نہیں بنانا چاہتے تھے، ہماری اپنی لڑائی کی وجہ سے اس کو موقع ملا اور ہم نے خود اسے انوائٹ کیا کہ اگر جماعت بنا. جس جماعت نے 35 سال اقتدار کیا، دیکھا، 1932 میں بنی، اگر وہ آج زبحالی کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں بننا ہوگا. اگر آزاد کشمیر میں نون نہ بھی بنتی تو پھر یہ ہمارے لوگ جو تھے نا ویسے مسلم کانفرنس چھوڑ چکے تھے، تقریباً سبھی چھوڑ چکے. وہ مسلم کانفرنس جو سردار عتیق اس سے کی ناراضگی تھی ذاتی طور پر، یہ فاروق حیدری صاحب کی اور باقی لوگوں کی. سردار عتیق صاحب سے آپ عمر میں بڑے ہیں نا، جی. جب آپ ان سے مشورہ کرتے تھے، سردار قیوم صاحب کے ساتھ آپ نے سیاست کی، وہ بات سنتے تھے؟ بات ویسے میں سننے کی بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پہلی بار تو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل کر فاروق حیدر صاحب نے یا دیگر نے سردار عتیق کے خلاف عدم اعتماد کیا اور پیپلز پارٹی کے جو یعقوب خان کو وزیر اعظم بنایا. تو اس کے بعد عتیق خان کو موقع ملا تو انہوں نے عدم اعتماد کرا کے فاروق حیدر کو وزیر اعظم بنا دیا. فاروق حیدر وزیر اعظم بنا تو ابھی سال یا 9 مہینے صاحب میں رہتے تھے تو عتیق خان نے ان کے خلاف عدم اعتماد کر دیا. یہ وزیر اعظم بنے.
یہ ہم 17 لوگ تھے جب عتیق خان کے خلاف عدم اعتماد ہوا، جو ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو رات کو ہم نے میٹنگ کی 17 لوگوں نے، تو ہم نے کہا جی کہ یہ عدم اعتماد فاروق حیدر کے خلاف نہ کریں، یہ ایسا نہ ہو کہ پارٹی ملٹری ختم ہو جائے گی، ہماری نقصان ہوگا پارٹی کو، وہ چلے جائیں گے، نون میں چلے جائیں گے اگر ہم نے اس کے خلاف عدم اعتماد آپ نے یہ مشورہ دیا تھا صدر عتیق صاحب؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم 17 لوگ تھے، ہم نے رات کو میٹنگ کی. صبح ہم جب عتیق صاحب سے جا کر ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بلکہ 2 ہماری خواتین ممبرس تھیں، انہوں نے اپنے دوپٹے بھی عتیق خان کے پاؤں میں ڈالے، اس اپنا عدم اعتماد نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا، یہ سیاست ہے، اقتدار کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں، یہ اقتدار مل رہا ہے ہمیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ راز جو ہیں چھپے ہوئے آپ کے سینے میں یہ لوگوں کے سامنے آیا، ہم دونوں کا فرض بنتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر سردار عتیق احمد خان صاحب فاروق حیدر صاحب کا تختہ نہ الٹتے تو نون نہ نکلنا بنتی. یہ آپ شور ہیں؟ بالکل میں شور ہوں. مسلم پریفرنس کی تباہی خود کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھانے کی وجہ سے ہوئی. جی یہی بات ہوئی. آپ نے گیلا کیا اس کے بعد؟ ایک تو ہے کہ یہ میں سردار قیوم صاحب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم احترام کرتے تھے، ہم اختلاف کرتے تھے، اندر بیٹھ کر جس طرح ہم جب بیٹھتے تھے تو اختلاف کرتے تھے، لیکن باہر جا کر جلسے جلوس میں اس کو اس طرح نہیں کیا. آپ نے بھی تو ووٹ دیا تھا نا فاروق حیدر صاحب کے خلاف؟ یہی دیا تھا. میں نے کہا نا یہی کہ سردار سکندر عتیق خان کے ساتھ احترام کا رشتہ بھی تھا سردار قیوم صاحب کی وجہ سے، تو ہم نے دیا. چونکہ پہلے دن سے وہ مسلم کانفرنس میں کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ، وہ ان کے خلاف ہمیں ووٹ دیے فاروق حیدر کے خلاف. آپ نے کبھی کسی کو ایک چھڑی بھی نہیں ماری. جی بڑے سادہ لوگ، بڑے اچھے اخلاق کے مالک آپ سیاستدان ہیں، میں یقیناً آپ کے سامنے پہلی بار بیٹھا، لیکن خود کو تقریر کرتے ہوئے سیاسی جرنیل کہہ دیا. میں جب اتنا 7 بار میں نے الیکشن جیتا، 40 سال سے سیاست میں ہوں، تو جرنیل نہیں تو سپاہی ہوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سیاست کا جرنیل ہو اور اپنا حلقہ چھوڑ کے سٹی والا جی راج محل میں چلا جائے، کس نے مشورہ دیا تھا؟ یہ قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ مسلم سکندر یاد صاحب تھے نون لیگ میں، عتیق صاحب کے کہنے پر وہ آگے مسلم کانفرنس میں، ان سے ریکویسٹ کی جا کر. آپ نے بھی کہا تھا ان کو؟ میں نے بھی کہا تھا. تو حلقے 2 بن گئے، اس میں کچھ نکیال کا حلقہ بھی اس میں شامل ہوا، اوپر والے راج محل کے حلقے میں. جو نیچے والا حلقہ، ایک تو یہ گزارش میں کروں کہ مجھے کچھ لوگ ہیں جن میں سکندر صاحب بھی شامل تھے اور بھی لوگ، وہ مجھے شکست نہیں دے سکے تھے کوئی. جو سردار سکندر یاد خان مرحوم آپ کی سیاست کے درپے تھے، وہ بھی آپ کو شکست نہیں دے سکے؟ میں گزارش کروں گا، پہلے ایک الیکشن جس میں وہ نون میں تھے اور میں مسلم کانفرنس میں تھا، تو سکندر صاحب نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مال نواز کو یہاں ہارنا چاہیے کوٹلی سے، لیکن یہ وہ اللہ کی کرنی کہ میں جیت گیا اور وہ اوپر سے ہار گئے، خود ہار گئے. اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہلکے 2 بنے شروع سے ہی. پہلے ہم نے اس کی مخالفت کرتے رہے جب اقتدار میں تھے. سکندر یاد صاحب اپنے بیٹے کے لیے حلقہ بنانا چاہتے یہ مجھے نہیں پتا کہ بیٹے کے لیے بنے، یقیناً بیٹے کو بعد میں لڑایا تو یہی ہو گئی پھر. تو بہرحال یعنی انہوں نے حلقہ بنانے میں پہلے بھی دلچسپی دی تھی، لیکن فاروق حیدر نے ہماری اس وقت مدد کی تھی، انہیں نہیں بننے دیا تھا. یہ پہلے فاروق حیدر اس وقت تھے. فاروق حیدر صاحب نے نون لیگ میں ہوتے ہوئے آپ کی اس وقت مسلم کانفرنس کی تھی جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں. ان کی اپنی ذاتی چپکلش کی؟ جی زیادہ ان کی ذاتی چپکلش ہی نہیں تھی، ہمیں دوستی کی بنیاد پر فاروق حیدر کو یار یہ حلقہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں نقصان ہوگا، تو انہوں نے ہماری مدد کرنے. پھر اس نے ایک لیٹر لکھا فاروق سکندر یاد کو کہ آپ حلقہ نہ بنائیں. راجہ نصیر صاحب نہیں چاہتے، میں میرا کہا وہ بھی نہیں چاہتے، نہ بنائیں. تو اس سے سکندر یاد اس وقت رک گئے. بعض حلقہ بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں ہار نہیں رہا تھا کسی سے. اچھا. ہاں، اور حلقہ بنانے کی وجہ یہی ہے کہ مجھے کسی طرح ہرایا جائے. اچھا، آپ اتنے مضبوط تھے؟ جی اللہ کی بڑی مہربانی سے میں 7 بار متعدد جیتا ہوں، مضبوط تھا ہی. ٹھیک ہے. کریلوی خاندان کی بڑی عزت آج بھی میں عزت کرتا ہوں. ہاں، لیکن آج بتائیے کہ سکندر یاد صاحب آپ کی مخالفت سیاسی طور کے اوپر کیوں کرتے تھے؟ نہیں، اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک دفعہ سکندر یاد صاحب نے 90 میں کی بات ہے کہ اپنے وہ حلقہ جو ہے وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے تھے نیچے سے، شہر والے حلقے سے. آپ کی جگہ؟ جی ہاں، بلکہ ٹکٹ بھی جاری ہو گیا تھا، آپ نے جاری کرا دیا تھا مسلم کانفرنس کا. تو اس کا ہمارے سب لوگوں نے اس کی چیز مخالفت کی.
ہیں جی. ٹھیک. پھر سردار سکندر صاحب نے مجھے فون کیا جی کہ پتہ چلا نا کہ وہ ان کا ایس پی جو سردار نذیر ان کا بہنوئی تھا اسکولیو میں, اس نے ہم سب لوگوں کو بلایا تھا. ہم نے کہا جی سب کچھ میں تو کر رہا ہوں کوشش کہ میں پارٹی کا ہوں, باقی ہمارے بزرگوں کو بھی بلایا. وہ سب نے کہا جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں. انہوں نے بزرگوں ہمارے جو تھے انہوں نے بھی کہا جی کہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہماری بات ہمارے جو گھر والے نہیں مانتے. اچھا. حالات سے ہوئے تھے. انہوں نے سکندر صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں کوٹلی آ رہا ہوں, آپ اس شہید چوک میں جلسہ رکھیں. تو ہاں جلسے میں شروع آئے ہوئے جلسے میں لوگ تو آ گئے لیکن وہ اس طرح وہ بالکل سب جو ہے نا وہ خاموشی طرح کھڑے, کوئی نعرہ نہیں کچھ نہیں اس طرح. سکندر یاد صاحب نے آپ کو کیوں کہا کہ شہید چوک میں جلسہ رکھیں کہ میں الیکشن کی کمپین شروع کروں گا؟ ہاں جی. اور آپ نے جلسہ کروایا؟ جلسہ ہو گیا آگے. ٹکٹ سکندر صاحب کے پاس تھا. پھر آپ کو کیسے ملی؟ میری گزارش سن لیں. اس وقت جب سکندر یاد صاحب نے وہاں پر کہا جی کہ ہاں وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا حاجی محمود گاؤں کو بندہ, اس نے کہا جی اب ملک نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں. سکندر یاد صاحب بڑا ذہین آدمی تھا, لوگوں کا ماحول دیکھ کے گیا تھا اس نے جلسے میں, لیکن لوگوں کا کیا نظریہ کیا ہے, سوچ کس کو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں پہلے تقریر کروں گا مجھ سے پہلے. ٹھیک. انہوں نے اس کا ادھر آئے ملواز میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ملواز الیکشن لڑے گا. ٹکٹ ہونے کے باوجود؟ جی ہاں. پھر انہوں نے ٹکٹ واپس کیا. وہ اتنے دنا آدمی تھے؟ جی دنا آدمی تو تھے. آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار میں نے دیکھا اور میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ سکندر حیات صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ اپنے ہاتھوں سے دلوا کے اپنے سیاسی گھر میں پناہ دے کے سکندر حیات صاحب کی احسان کا بدلہ چکایا؟ نہیں, بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جی کہ وہ کہنے والی نہیں ہوتی, اور شاید وہ مر گئے ہیں. میں یہ راز میں اپنے سینے میں رکھوں گا کہ وہ ان کی وفات کے بعد ایسے کیا نا آپ نے؟ نہیں, ان کی وفات کے بعد فاروق سکندر صاحب کو اپنا کہانی کر کے دیا؟ نہیں, وہ سکندر صاحب زندہ تھے جب ان کو ٹکٹ ملا. ان کے بیٹے کو انہوں نے ہی ٹکٹ دیا تھا. اتنا اعلیٰ ظرف کہاں سے آیا, میں چاہتا ہوں آپ بیان کریں. جی اعلیٰ ظرف تو اللہ کی ذات دینے والی ہے نا جی. تو یہ یقیناً میں کوئی چھوٹی سوچ کا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں اس طرح کروں. وہ جب انہیں ایسی بات ہوئی جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, جو انہوں نے میرے ساتھ اکیلے کی, تو اس وقت وہ اس طرح ایسی بات کر کے میں چاہتا اگر وہ کہتے کہ دونوں سے نہ لڑیں تو میں نہ لڑتا. سکندر حیات صاحب اگر یہ کہتے کہ آپ دونوں سے الیکشن نہ لڑو تو آپ مان جاتے؟ جی میں مان جاتا. جو بات انہوں نے کی تھی اس پر تو میں مان ہی جاتا تھا. آخر وہ ایسا کون سا وہ بس میں یہی کہنا وہ میں راز نہیں بتا سکتا. تو ان کی اس آخری وصیت کی لاج رکھی؟ جی آخری بات کی جو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جس طرح کہتے ہیں. لیکن وہ بھی ہلکا جو ہے نا اوپر والا, اس میں نے ہمیشہ وہاں سے الیکشن میں بڑی لیڈ لی ہے. بلکہ میں اس حلقے پہ بھی آتا ہوں. ملک صاحب کبھی کبھی سوچتے نہیں بیٹھ کے ان دنوں میں کہ کاش نیا حلقہ نہ بنتا؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ حلقہ نہ بنتا تو پھر میرے لیے زیادہ آسانی ہوتی, لیکن یہ دونوں حلقے جو ہیں اب یہ نیچے والے حلقے میں اگر میں الیکشن لڑتا فاروق کے بجائے میں الیکشن بڑا آسانی سے جیت جاتا تھا. فاروق سکندر صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو آپ جیت جاتے؟ جی جاتے بالکل, میں بڑی لیڈ سے بلکہ جیتا ہوں. آپ کسی کو چھڑی نہیں مارتے اور دوسری جانے والا گولیاں چلاتا ہے, کیسے جیتتے؟ وہ یار کوئی گولی تو چلاتا ہے وہ کمزوروں پر چلاتا ہے نا, ہمارے شریف لوگوں پر نہیں وہ چلا سکتا. پیپلز پارٹی میں دعوت نامہ آیا جانے کا؟ نہیں. ہاں انہوں نے یہ وہ الیکشن یہاں سے جب میں وہ جیت گیا نا شہر سے, میں نے نہیں لڑا تھا نا وہاں سے, بعد میں اس نے کہا کہ میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں ذرا پہلے. ہاں یہ بھی ہے, الیکشن سے پہلے اس نے 2 آدمی میرے پاس بھیجے. اس نے سے کیا مراد ہے؟ یاسین خان نے, چودھری یاسین نے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اوپر سے لڑنا چاہتے ہیں یا نیچے, اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ یہ لڑے یہاں سے لڑے تو میں نہ لڑوں. تو میں نے کہا جی میں تو الیکشن اوپر ٹکٹ مجھے اوپر سے جاری ہوا ہے وہاں سے لڑوں گا. ڈر تھا ان کو کہ یہ جگہ یقیناً یہ تھا. اور جب یہ دوسری بار الیکشن کے بعد وہ الیکشن جو سیٹ چھوڑ رہے تھے انہوں نے کہا اب یہ اگر آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں تو میں یہ سیٹ چھوڑ دیتا ہوں. ویسے یقین سے کہتا ہوں وہ 150 ووٹ سے جیتا ہے, اور ایسے آدمی سے جیتا ہے جس کو میں نے 4 دفعہ پہلے شکست دی تھی. اگر آپ ہوتے تو چودھری یاسین صاحب نہ جیتتے؟ بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک صاحب آئندہ بھی الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ اگر صحت اللہ نے ٹھیک کی تو انشاءاللہ ضرور لڑوں گا. کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے؟ پتہ نہیں, تو میری تو یہ شہر والا حلقہ ہے, لیکن میں اگر دونوں حلقوں سے ٹکٹ ملا دونوں سے لڑوں گا. آپ دونوں سے بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ.
सिटी का टिकट फारूक सिकंदर साहब को जब मिला तो वो हार गए और आप ऊपर गए, आप भी हार गए। आपने नेकी करते हुए और वसीयत पे अमल करते हुए दोनों सीटें खो दी। जी हाँ, तो अब ज्यादा चांसेस हैं कि आप सिटी वाले हल्के से लड़ेंगे। ज़्यादा चांसेस तो यही, लेकिन ऊपर वाला हल्का देखे ना, मैंने वहाँ 13-14 हज़ार वोट लिए है, वो इंटैक्ट है वो मेरे साथ। वो वहाँ पे जो मैं खुद लड़ूँ या जो जीतेगा वो मेरी इंशाल्लाह ताला मेरी मदद से जीतेगा। लेकिन राज महल वालों ने आपको अपने ऊपर राज नहीं करने दिया। नहीं, राज तो मैंने किया ना, 7 बार इलेक्शन जीता है, तो और क्या, थोड़ी 35 साल में असेंबली में रहा हूँ। मौजूदा वजीर मलिक जफर किसी दौर में आपके पोलिंग एजेंट हुआ करते थे, जी जी, आप उन्हीं से हारे हैं, वजह क्या है? इसमें कुछ हराने वाले भी होते हैं नहीं। और आप समझते हो। खलाई मखलूक की बात करें। जी और जब पीटीआई में रात देर गए, जी कुछ लोग आए, जी, दावत दी, हम्म। क्यों ना गए पीटीआई के अंदर? नहीं, पीटीआई में रात को नहीं गए, बल्कि उससे पहले मुझे पीटीआई के जो है ना बड़े सीनियर लोग जो थे उनसे बात हुई थी, लेकिन मैं उस वक्त मुस्लिम काफास में था नहीं, मेरा माइंड ही नहीं बनता था कि मैं किसी और पार्टी में जाऊँ। यानी तौर पर मैं नहीं सोच रहा था। बाद में एक हालात पैदा हुए ऐसे कि ये फैसले करने पड़े। जी हाँ, अपनी सियासी विरासत को तकसीम कर देना। लेकिन ये फर्ज किया आजकल तो ये भी, यानी डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही बनता है, वकील का बेटा वकील ही बनता है। तो अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने बेटों को मौका दो। जी, कोशिश करूँगा, अगर वो इसकी मन में जन्म हुए, वो में सलाहियत हुई तो लाएँ। बात तो वैसे भी अपनी एक सलाहियत की होती है जी, जो बाप बड़ा है तो जरूर नहीं है कि बेटा ही बड़ा बनेगा या इलेक्शन जीतेगा। मेहनत की ज़रूरत है, इसमें कोशिश की ज़रूरत है। जो मेहनती है कोशिश करेगा, वो अकल से काम लेगा तो यकीनन कामयाब होगा। लेकिन आपका सियासी जानशीन आपका बेटा ही होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है जी मेरा बेटा ही हो। जो आदमी जब पार्टी का है, कोई उसमें सलाहियत है, जवान आदमी है, अगर निकलना चाहता है तो मैं उसका रास्ता तो नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकते। हाँ लेकिन अगला इलेक्शन इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रही जी, तो इंशाल्लाह खुद लड़ूंगा। दानों से भी लड़ सकते हैं और सिटी से तो डेफिनेटली लड़ना जी है। इंशाल्लाह। 4 चेयरमैन आपको छोड़ के आपके दाएं बाजू कान थे, जी बहुत करीबी साथी थे, जी। इन्होंने क्यों छोड़ा आपको? कब? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे जोले, कोटली से कोटली शहर से। चेयरमैन मुश्ताक साहब जी चेयरमैन करमदाद साहब, चेयरमैन फैज साहब और चेयरमैन खुर्शीद कादरी साहब। देखिए, ये खुर्शीद कादरी साहब ने तो नहीं छोड़ा, वो तो उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, सिकंदर साहब के साथ थे वो, तो वो अभी उधर ही है। मुश्ताक ने भी जमात तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं वो चूँकि वो मेरे मुझसे नाराज़ थे कि तुम ये हल्का क्यों छोड़ रहे हो, है जी। और हमारे और भी बहुत अजीज़ नाराज़ थे कि आप मुझे ये कह रहे थे ये हल्का ना छोड़ें। उनकी बात बस किसी हद तक कि वो एक होता है ना ताल्लुक हमारा, इस वो अजीज़ भी थे मेरे, इस बात से उनकी नाराज़गी हुई है। लेकिन वो मैं दावे से कह सकता हूँ इनमें से कोई भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो अच्छा मशवरा नहीं दे रहे थे आपको? नहीं, वो मशवरे की बात नहीं है, मैंने कहा ना किस मजबूरी को, किस बात के बारे में मैंने छोड़ा था। हाँ वो तो आपने बताया, क्योंकि ये राज उनको बता देते ना। ये बात ये है कि उन्होंने ऐसी मौका नहीं मिला कि हम उसको इसकी तरह की बात बताते, पर फर्ज के भी बताता भी तो शायद फिर भी ना मानते। लेकिन सिकंदर याद साहब ने ये भी नसीहत और वसीयत की थी कि ये बात किसी को बतानी भी नहीं। उन्होंने बात मुझे नहीं कहा था कि मुझे कि कसम उठाई है कि नहीं बात बतानी नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक कहता है इंसान मुनासिब नहीं समझा। जो शख्स नेशनलिस्ट रहा हो, जिसने जेलें काटी हो, जो 7 बार वजीर रहा हो, जो कायम का वजीर आजम बना हो, सीनियर वजीर रहा हो, यही दौर होते हैं ना देखने वाले। जी बड़ा अल्लाह, ये अल्लाह का करम भी है। जी। उसके बावजूद मसला कश्मीर के ऊपर 1 इंच असर नहीं पड़ा। देखिए, असर तो जो है ना कि इसमें ये तो है कि असला लेकर ये जंग तो नहीं हम कर रहे ना, ये हम कोशिश कर रहे हैं सफारती सतह पर और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करें। तो वो तो मेरे ख्याल में सरदार क्यूम साहब के साथ साथ उनसे ज़्यादा बात किसी ने की। रियासत में उनका एक माजी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, एक बार देखें और तारीख पढ़े लिखे लोग हैं, आप उठाकर देखें तो कोई किसी ने सियासत के लिए कोई सियासी तौर पर काम किया है, सियासत की आज़ादी के लिए काम किया, तो सरदार क्यूम से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। अगर दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे तो फारूक सिकंदर का क्या होगा?
وہ نہیں میں کہہ سکتا, میں تو اپنی بات کرتا ہوں نا کہ اس کے تو آپ کو خود فیصلہ کرے گا کیا کرے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ جب میں الیکشن ہوا تو شاید وہ بھی ہمارا عزیز ہی یعنی اسکندر صاحب کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ ہمارا زندگی بھر کا تعلق ہے, تو وہ بھی میرے ساتھ ہی چلے گا. اسکندر صاحب کی بات ایک ہی بار ماننی تھی. اب وہ اسی بات میں الیکشن تو اسی وقت ہوا تھا جب انہوں نے بات کی تھی, اسی بات تو الیکشن نہیں ہوا. ٹھیک. سردار قیوم صاحب بہت اچھے سیاستدان, دانشور تھے. ان کے جانے کا نقصان بھی ہے اور دکھ بھی ہے. جی. سکندر حیات صاحب کے بارے میں ایک جملہ کیا کہیں گے؟ سکندر یاد صاحب بھی بڑے زیرک سیاستدان تھے, اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. ایڈمنسٹریٹر بہت سب. میں کہنے والا ریاست میں سب سے اچھا پہلے سردار عبدالقیوم خان سے ہے نا, یہ جو 70 میں الیکٹ ہوئے تھے ڈائریکٹ الیکشن میں, صدر کا الیکشن ہوا تھا, میں نے آپ نے ہی ووٹ دیا ہوگا, تو وہ اس وقت جو ہے ایڈمنسٹریشن کی بڑی کمال کی تھی. لیکن دوسرے جو بار جب وزیر اعظم وہ بنے تو اس طرح کی جی نہیں تھی جس طرح کے پہلے 1970 کی جو حکومت تھی. سردار سکندر یاد جو ہے نا یہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے سب سے اچھی ایڈمنسٹریشن جو ہے سکندر یاد کی رہی ان کی تھی. ہاں. سینئر وزیر اور قائم کا وزیر اعظم اور کوٹلی شہر کے حلقے سے جب یہ ایک تھا, اتنی وزارتیں آپ نے لی, سارا کچھ کیا, لیکن آج بھی وہاں مسائل کا انبار ہے. اس کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ ہیں. یہ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اگر میں سونے کی سڑکیں بھی بنا لوں تو انہوں نے یہی کہنا ہے. لیکن عام جنرلی دیکھیں کوٹلی میں تھا کیا پہلے جو آج نہیں ہے. رات کشمیر میں آپ دیکھیں 30 لاکھ 35 لاکھ کی آبادی ہے, 3 میڈیکل کالج ہیں, پنجاب ادھر مظفر آباد میں یونیورسٹی ہے, باغ میں یونیورسٹی ہے خواتین کی, راولا کوٹ میں جلسی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, کوٹلی میں یونیورسٹی ہے, میرپور میں یونیورسٹی ہے, میڈیکل کالج ہے. تو رات کشمیر میں تو ہماری حکومت رہی اسی دور میں ہم سب نے کچھ ہوا نہیں. لیکن کوٹلی کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی گٹر زیادہ پانی پیتے ہیں. وہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کراچی ہے, لاہور ہے, وہاں پر بڑی لاہور میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو لاہور تو پہلا لاہور رہا ہی نہیں, جب لاہور پڑھتے تھے تو آپ جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نئی لاہور میں آگے نئی دنیا بن. تو وہاں بھی تو مسائل ہیں. تو اس طرح ایک شہر بڑا شہر ہے, اس میں مسائل تو رہتے ہیں, لیکن ان کو مسائل کو ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ گورنمنٹ بنتی ہے تو حل بھی ہو جاتے ہیں. سیاست میں جب عوام کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں تو کیا نظریہ ہوتا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا, اور کیا نظریہ. کہتے ہیں کہ آپ کوئی نماز جنازہ نہیں چھوڑتے, کوئی فاتحہ نہیں چھوڑتے, یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ نا اٹریکٹیو اور لنک رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ کہ لوگوں کے ساتھ میرا یہ سوشل تعلق یہ ہمیشہ رہا ہے. فاتحہ ووٹ لینے کے لیے پڑھتے ہیں یا دل نہیں سے ووٹ پڑھتے ہیں؟ لینے کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑے پہ اسلام سے تعلق ہے جی, اللہ مسلمان ہوں, اس یہ تو ثواب کے لیے بھی ہے نا. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ, آپ تو ٹھیک ہے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, وہ تو قبر پہ بھی جا کے پڑھی جا سکتی ہے نا گھر جانے کے بجائے, یہ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے فاتحہ پڑھ لی. نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن البتہ یہ ہے جی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر کسی کی بیمار ہو خدمت پہنچوں, شادی ہے تو اس میں جاؤں, ویسے ماتم ہو گیا کوئی اپنا, یہ سوشلی اچھی بات ہے. آپ سینئر وزیر ہوں, اوپر سے وزیر بلدیات ہوں, آپ کے بیٹے ٹھیکیدار ہوں, کیا یہ درست بات ہے؟ جب میں وزیر تھا تو اس میں میرا ٹھیکیدار نہیں تھا, بعد میں تھے, بعد میں بنا, لیکن میری وقت میں وہ وزیر میں تھا. اتنے بڑے شخص کا بیٹا کیوں سڑکیں بناتا ہے؟ کوئی کاروبار تو کرنا ہی ہوتا ہے نا زندہ رہنے کے لیے, تو یہ ہے کہ اس کو ٹھیکیدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں ٹھیکیداری میں رہ کر وہ کرپشن نہ کرے, یہ کرپشن ہے. ہاں یہ آزاد کشمیر کا خطہ راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ جتنا ہے, جی آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے قلم سے, آپ کی زبان سے اتنے عرصے میں 40 سال, نصف صدی کے قریب کا یہ عرصہ بات ہے, یہ بات یہ بجٹ ہوتا ہے, پیش ہوتا ہے, جی فنڈز دیے جاتے ہیں. جی. یہ اب تک سونے کی چڑیا کیوں نہ بن سکا کشمیر؟ آج بھی سڑکیں کچی کیوں ہیں؟ ویسے آپ کو 1 خرب اور 30 ارب کا بجٹ ہے. نہیں قریشی صاحب, آپ تو یقیناً کوٹلی کے رہنے والے ہیں, آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا آپ کو میں کہ پاکستان گئے ہوئے. اب تو آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو ہے بہترین سڑکیں ہیں. آپ کوہلی سے میرپور جائیں بہترین سڑکیں, کوہلی سے راولا کوٹ جائیں بہترین سڑک, کوہلی سے نکیال جائیں, کھرٹا جائیں, جہاں بھی جائیں. کچھ چڑوئی میں ایک سڑک نئی بنی ہوئی ہے, اور جو آپ کی پتہ نہیں کیا چڑوئی والی سڑک جو بڑی میش روڈ ہے. ہاں, اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سڑک آزاد کشمیری کو خلاف سڑک ہے. بہتر ہے سڑک. بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں.
اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو وزیر اعظم ہے ان کا نام ہے چودھری انوار الحق. جی جی ہاں. آپ کی سوچ کیا کہتی ہے, وہ کس جماعت کے وزیر اعظم ہیں؟ وہ میں تو اس موجودہ گورنمنٹ نے جو ایم ایل ایز کی حکومت ہے میں نے وہ تو کسی پارٹی کی حکومت ہے نہیں ہے. ایسے ہونا چاہیے یا کبھی سوچا تھا ایسے بھی نہیں ہو کہ یہ سکتا ہے؟ پہلی بار ہوا ہے کہ 48 جو ممبران ہیں انہوں نے ووٹ اس کو دے کر پرائم منسٹر بنا دیا. آپ کا ووٹ ہوتا تو آپ کو بھی دینا میرا ووٹ ہوتا تو شاید میں نہ دیتا. نہ دیتے. ہاں میں پارٹی ہاں ایک تو چیز ہوتی ہے بعض کیسے آپ کے بعض پارٹی کی بھی پابندی ہوتی ہے. ایک پارٹی میں آپ تو اس کو ڈسپلن کو تو فالو کرنا پڑتا ہے نا. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر کے اندر ہونا چاہیے تھا. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی پارٹی کو کمزور کر کے کرنا یہ ریاست کے لیے مفاد میں نہیں ہے. اگر دوبارہ سے آزاد مسلم کانفرنس کو, آج مسلم کانفرنس جے کے پی پی کو جی یا مسلم کانفرنس کو زندہ کر دیں ریاستی جماعتوں کو, تو یہ ٹھیک رہے گا. میرے خیال میں اگر وہ اس طرح کی پہلی صورت بن جائے تو میرے میرج کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی بری بات نہیں ہے. ریاست کے مفاد میں بات یہی ہے موجودہ سینیریو میں بھی. اچھا, آزاد کشمیر کے جو موجودہ سینیریو ہے اس میں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ایون کہ پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے, وہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ریاستی پارٹی کو ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. 3-4 جماعتیں ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو بڑی ایکٹیو ہیں. زیادہ جماعتیں ہونے سے کمپٹیشن بڑھا, کام زیادہ ہوئے لوگوں کے. نہیں یقیناً جو کمپٹیشن بڑھتا ہے تو یقیناً وہ کام بھی لوگ ہیں. مثلا میں پیپلز پارٹی میں ہوں یا نون لیگ میں ہوں, میں کوشش کروں گا کام زیادہ ہوں, لوگ آئندہ ووٹ مجھے دیں. یہی ہوتا ہے نا جب لوگوں کے کام خدمت کروں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو اس وقت موجودہ حکومت کا حصہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے میرے خیال. یہ جو ہمارے اس وقت جو نون لیگ مسلم کانفرنس میں شامل ہے, جو 2 وزیر ہیں ہمارے, میں تو جب ہماری مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے مخالفت کی ہے کہ یہ حکومت میرے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے, فاروق حیدر بھی یہ چاہتے ہیں, طارق فاروق بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو شاہ غلام قادر کو آپ کیوں نہیں کہتے نکل جائیں؟ شاہ غلام قادر کو ہم نے کہا کہ نکل جائیں, لیکن یہ ہے نا کہ یہ ہے وہ ہماری پارٹی جو ہے پاکستان کی پارٹی بن گئی ہے نا, تو وہ اوپر والوں سے بات پوچھ کاری کرتے ہیں نا. آزادی نہیں ہے. نہیں اس آزادی اس طرح کی تو شاید ان کو پوچھیں بات بھی ہو جائے, لیکن میرے خیال ابھی تک وہ شاہ غلام قادر صاحب نے اس مسئلے میں ان سے بات بھی نہیں کی مرکز والوں سے. عوامی ایکشن کمیٹی جی ایک نئی ایجاد ہے آزاد کشمیر کے جی اندر. جی ہاں. عوامی ایکشن کمیٹی والے صحیح احتجاج کر رہے ہیں. نہیں پہلے تو ان کا احتجاج جو تھا نا آٹے کے لیے, بجلی کے ریٹس کو کم کرانے کے لیے, وہ تو ایک عوامی تھا, لوگ اس میں شامل ہو گئے سب اس میں. لیکن اس سے آگے جو ہے نا فرض کیا یہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس یہی ہے نا, وہ کوئی سیاسی پارٹی تھوڑا ہی ہے, ایک سوشل پارٹی. عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک کر رہی ہے نہ جو وہ اس وقت ٹھیک کر رہی تھی, جس نے احتجاج کیا تھا آٹے کے لیے, بجلی کے لیے, وہ تو لوگوں کی خاص ایک ضرورت تھی نا, اس کی جائز بات تھی ان کی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ حکومت کا جو کاروبار میں مداخلت کرنا ہر چیز اس میں نہیں ہے. اور بعض میں یہ بھی ہے پیش صاحب کہ وہاں پر آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ لوگ جو لبریشن فرنٹ کے یا کوئی وہ زیادہ لوگ تو جیسے الیکشن کمیٹی میں تاجر تھے, دکاندار تھے, یہ تھے, وہ بھی اس تاجر پارٹی جو ہے نا لبریشن فرنٹ والے اس میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ٹریپ ہو گئے. اس میں کوئی انڈین ایجنٹ تو نہیں ہے ایکشن کمیٹی میں؟ میں نہیں سمجھتا انڈین ایجنٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ تو جو ہے نا لبریشن فرنٹ والے ان کے پیچھے ضرور کوئی ہاتھ ہوگا. کوئی نہ کوئی کسی طرح, میں نہیں کہتا انڈین کا آتا ہے یا کس کا آتا ہے, یا کچھ نہ کچھ ہے اس میں. ٹھیک. اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹریپ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سیاستدان سیاست میں چلا جائے تو اس کو سیاست سے علیحدہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے سیاست کو چھوڑنا؟ یہ کوئی ہابی بن جاتا ہے, مجبوری ہوتا ہے؟ نہیں آدمی ایک اگر دیکھے نا وہ ساری زندگی ہے کہ کام رکھتے ہیں. ایک تو ریٹائرمنٹ کا وقت تو آتا ہے نا, اس فوج میں بھی آتا ہے, عدلیہ میں ہوتا بھی آتا ہے, جہاں میں ہوتا ہے, سیاست میں بھی ایک وقت ہوتا ہے. لیکن سیاست میں اکثر زیادہ ریٹائرمنٹ زیادہ جلدی دیر نہیں ہوتی, وہ اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے, وہ جتنے مشکل وقت میں بھی بوڑھے ہو جاتا بھی ڈالتا رہتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں کیا ان کے اندر دھاندلی ہوتی ہے؟ میں ایک جو الیکشن ہوئے تھے 75 میں, اس میں لارج اسکیل میں دھاندلی ہوئی تھی 1975 میں. یہ پیپلز پارٹی نے کی تھی. ٹھیک. ایک بار کے ممتاز ٹھور کے لڑکے کے جو ہے نا وقت سے وہ ادھر نکلے تھے ڈولیال سے.
یعنی کہ یہاں پہ بھی فارم 45 فارم وہ اس وقت 47 تھا، میں بدلتا ہے. لیکن وہی ہے باقی جو ہے نا چھوٹی موٹی کوئی اور 10 20 50 ووٹ کی ہو جائے، کوئی ذاتی طور پر کوئی کوشش کر کے اس طرح کا اپنا کر لے، اس طرح کی اس طرح کہتے ہیں کہ جو لارج اسکیل پر نہیں اس طرح نہیں. تو یہاں پہ بھی بیوروکریسی اور بعض لوگ جب ان کی بات نہ مانے تو آپ کو الیکشن ہرا دیتے ہیں. سمجھا نہیں میں آپ کی بات. آزاد کشمیر کے اندر بھی پریشر ہوتا ہے، اگر بات نہ مانے تو آپ الیکشن ہار جائیں گے کس کی بات؟ اداروں کی. نہیں، اداروں کو بات یہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے پریشر بعض جگہ پر، لیکن اس طرح کی طرح بھی دباؤ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو الیکشن ہرا دیں. اگر آپ کی طاقت نہیں ہوتا ہے تو جیت بھی سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ. سینئر وزیر بننے اور کانکا وزیر اعظم رہنے کے بعد کیا گول ہے، کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کوئی انسان جو خدا کرتا ہے انسان کے لیے. تو میری تو کوشش ہے سیاست میں جو بھی آتا ہے کارکن اس کو آگے جانے کی کوشش کرے گا. کبھی دل میں خیال آیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننا چاہیے؟ کیوں نہیں خیال آتا ہے؟ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر وزیر منسٹر ہوں، اس کے بعد سینئر منسٹر بنوں، اس کے بعد وزیر اعظم بنوں. کیوں نہیں، خواہش تو ہوتی ہے آگے. آپ سینسا میں راجہ نصیر صاحب کی، اور راجہ نصیر صاحب آپ کی سیٹی حلقہ کوٹلی میں ہاں، کہیں انڈر دا ٹیبل ڈیل کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ماضی میں؟ یہ میرے خیال نہیں ہے کبھی. یہ برادری ازم کی سیاست کبھی کیوں نہیں ہے؟ برادری ازم کی سیاست بھی اب اس طرح کی جو ہے نا وہ نہیں رہی پہلے تھی، جس طرح پہلے بہت زیادہ تھے. اب ہے سیاست، یقین برادریوں کی سیاست ہے، لیکن اس کا اثر کم ہو رہا ہے اب. جمود ٹوٹ رہا ہے. جی ہاں. یہ جو سوشل میڈیا آیا، اس آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے 19ویں صدی بھی دیکھی اور 20ویں صدی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے پتھر کا زمانہ بھی دیکھا اور جدید دور بھی دیکھ رہے ہیں. اس دور کے طور طریقوں کو اپنایا، اور یہ سوشل میڈیا ساری چیزیں مدد کرتی ہیں ایک سیاستدان کو؟ ویسے ایک بات یہ سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ فرض کیا ایک بالکل چھوٹا آدمی، بالکل جس کو ماں بھی اپنے پہچانتی نہیں ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے ملک اور قوم کے لیے، پتہ لگتا ہے کہ چلتا ہے کہ یار یہ پوری بہت بڑا انقلاب آئے گا. لیکن اس کی حیثیت جو دیکھی جائے کرکٹ میں جا کر تو اس کی کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہو. اور سوشل میڈیا نے یہ کیا شعور دیا ہے لوگوں کو، یہ تو نہیں ہے شعور کی وجہ سے لوگ باشعور ہوئے ہیں، اچھے برے کی تمیز بھی کرتے ہیں. آپ کے حلقے سے رضوان نے الیکشن لڑا تھا؟ جی ہمارا عزیز ہی ہے، میری نام لڑنے کی وجہ سے ہی لڑا تھا. وہ سٹی سے لڑے تھے؟ جی ہاں. آپ نے ان کو اجازت دی؟ نہیں، اجازت نہیں دی. وہ مجھ سے میں نے کہا نا کہ بہت سارے ہمارے عزیز ناراض تھے کہ میں نے حلقہ کیوں چھوڑا ہے، اس کا وہ ریئیکشن تھا. ریئیکشن تھا. میں ایک دو نام آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے آپ. جی. اگر آپ کو فاروق حیدر صاحب اور سردار عتیق میں سے انتخاب کرنا پڑے تو کس کا نام لیں گے؟ میں تو میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں جی، جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے میرے یہ میں ذاتی چوائس پوچھ رہا ہوں. ذاتی چوائس کے ویسے میرے لیے تو قابل ساری زندگی ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. مسلم کانفرنس میں تھے نا وہ سب لوگ، ہم بیٹھے رہے ساری زندگی، کبھی کسی کو ایسی بات نہیں ہوئی. اچھے دونوں قابل احترام ہیں. نو لیگ میں جانا دل کا فیصلہ ہے؟ پھر میں نے کہا نا جی کہ میرے لیے کچھ چارہ نہیں تھا کہ کہاں میں جاؤں. مسلم کانفرنس کو تو ختم ہی ہو گئی تھی تقریباً. ایک عتیق صاحب رہ گئے تھے اور ایک میں رہ گیا تھا. لوگوں کا دباؤ بھی تھا، لوگوں کے کام کاج ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. میاں صاحب کو شروع سے پسند کرتے تھے؟ میاں صاحب سے ہمارا ایک تعلق تھا نا، سردار قیوم صاحب کے پاس جایا کرتے تھے آزاد کشمیر میں، ان سے ملنا بیٹھنا تھا. کبھی دل کیا کہ وزیر بھی ہوں، جھنڈی بھی لگی ہے، پروٹوکول بھی ہے، وہ جو اپنا اصل کشمیر ہے وہاں پہ بھی جاؤں؟ میں سمجھتا وہ تو میری زندگی کی بڑی خواہش ہے کہ میں مقبوضہ کشمیر دیکھوں، اپنا وطن ہے ہمارا. کبھی یہ دل نہیں کیا وہاں دیکھوں بھی اور آزاد کروں اور وہاں سے بھی جا کے الیکشن لڑوں؟ الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں، زندگی میں یہ خواہش ضرور ہے کہ کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی خواہش خواہش پوری نہیں نہیں ہوئی؟ خواہش پوری نہیں ہوئی. آپ کیا لگتا ہے آپ کو یہ خواہش آئندہ بھی پوری نہیں ہوگی؟ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے اسباب منصوبے پر اسباب ہے، اللہ تعالیٰ سبب کرے گا انشاءاللہ. آزاد کشمیر کی ویسے ایک بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو ہے نا 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بھی کوئی امید نہیں رہتی. قومیں تو قیامت تک زندہ رہیں گی. تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے. کیا آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے؟ یقیناً میں کہتا ہوں بیس کا اس طرح کا ہم رول تو ادا نہیں کر سکے، لیکن ایون پھر ایک زمین ہے یہاں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. بالکل میں نے آپ کو سردار قیوم صاحب کا ذکر کیا کہ پوری دنیا میں جاتے تھے وہ کشمیر کی بات کرتے. بیس تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ کر بندہ جاتا ہے اور جا کر کشمیر کی بات کرتا ہے.
तो बाकी ये जंग तो नहीं लड़नी थी ना, जंग तो खैर है को में। तो ये है कि वो कुछ जो आपकी ये है कि वारसी बेस काम में भी कुछ ये नहीं है कि लोग ये कहें कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ, बहुत करने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात देखें तो क्या आपको लगता है कि हमारे अवाम, हमारी असम्बली, हमारे सियासतदान आज़ाद हैं, आज़ादी से काम कर सकते हैं? ये वैसे एक चीज़ मैं गुजारिश करूँ जी, ये लीडरशिप पर मुनसर होता है। हमारे एक लीडर सरदार क़यूम साहब जो थे, सिकंदर साहब, ये यकीनन पाकिस्तान के लोग बड़े सियासतदानों के साथ इनका तल्लक भी था और ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी तल्लक था। तो वो जब बात करते तो अपनी बात मनवाते थे, ठीक। ये नहीं होता था कि उनकी जो गलत बात किसी को नहीं कभी मानने, बल्कि मैं बात ये हुआ है सरदार क़यूम से और सरदार कंदिया से पाकिस्तान के लोग मशवरा लेते थे। तो अब तो वो सूरत नहीं है ना, या वो पर्सनैलिटीज नहीं। आज़ाद कश्मीर में क़यादत का फुकदान है नहीं, वो अब तो उस तरह की क़यादत तो पूरे मुल्क में नहीं रही। पहले नवाज़ नसरुल्लाह खान थे, मंसूर अफ़खार अली भट्टो से इख्तलाफ करें, लीडर था। वली खान के इख्तलाफ करें, उसके नज़रियात आपने, लेकिन वो लीडर था। मौलाना मौदूदी साहब थे, ये बड़े लोग थे। अब उस तरह की जो है ना पर्सनैलिटीज जो है ना पाकिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर में भी एक काल आया, इंसान वो कमी आई है इसमें। नून लीग में रहेंगे ना इंशाअल्लाह। पहली बार आपने जमात बदली और आपने कहा कि अफसोस हुआ, कितना मुश्किल काम था ये फैसला करना? मुश्किल काम था, लेकिन बार ये मजबूरी में हाँ। कैसी ख्वाहिशात हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई और बाकी हैं? सियासी तौर पर मैं समझता अल्लाह ताला का बड़ी मेहरबानी रही है मुझ पर। मैं आज़ाद कश्मीर की रियासत के बाद असम्बली में वाहिद आदमी हूँ जो मतवातर 7 बार जीते। कोई भी और हिस्सा दूसरा बंदा सत्ता जीते होंगे, 8 बार भी जीते होंगे, लेकिन मुसलसल 7 बार कोई नहीं जीता मेरे सिवा। लेकिन जब एक हल्का था तो मुसलसल जीते रहे और जो ही तकसीम हुआ आप भी तकसीम हो गए। जी, वो मैं कहता हूँ वो भी मेरे ख्याल में वो एक हादसा समझने मेरा हारना है। वो उस तरह मैं समझता हूँ, मैं ये होता है ना एक आदमी शेख हो जाता है जी हार गया इलेक्शन, वो नहीं है मेरा। मजबूत। हाँ इंशाल्लाह आगे फिर मुकाबला करेंगे। मुकाबला क्या करूँगा, इंशाल्लाह शिकस्त दूंगा। आखिरी बात बता दें, कितने चांसेस हैं कि दोनों हल्कों से लड़ेंगे? ये मैं गुजारिश ये करूँ कि प्रायोरिटी तो मेरी तो हल्का शहर ही है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो ऊपर से भी लड़ सकता हूँ। अभी तक ये तय है कि राजमहल से दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सिटी से लड़ेंगे दोबारा? प्रायोरिटी मेरी यही है, तजियात में से यही है। ये कंफर्म है? ये दो वाली बात कंफर्म नहीं, दो वाली बात कंफर्म नहीं है, दो वाली बात के आइडिया है जरा, लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी, आपने वक्त दिया, हमने बात की सुनी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।